वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। नाजरीन, लाहौर रंग और तलाश की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। यहाँ पे हम मौजूद हैं लाहौर आर्मी म्यूजियम में, जहाँ पे हम याद करेंगे हमारे हीरोज़ को, जिस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, और हम पैगाम देंगे यहाँ पे कि किस तरह से हम वतन की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आइए हमारे साथ। हम इस टाइम जिन्ना गैलरी मौजूद हैं। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ, यहाँ पे क्या चीज़ें डिस्प्ले हैं, हम भाई से पूछते हैं, हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अल्ताफुल्लाह है जी, और मैं इस जिन्ना गैलरी में गाइड हूँ। अच्छा, गाइड हैं आप, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कब इसका इनॉग्रेशन हुआ, रीज़न क्या बनी? जी मैम, इसका इनॉग्रेशन जो है 9 मई 2024 को हुआ था। 9 मई 2024 को जी। और हमारे आर्मी साहब, चीफ आर्मी साहब को यह ख्याल है कि हम अपनी नौयत का एक ऐसा गैलरी बनाएंगे जो पूरी पाकिस्तान में जो ये अपनी नौयत का वाहिद गैलरी है जिसमें कायद आज़म की ज़िंदगी के हवाले से और उसके पॉलिटिकल स्ट्रगल के हवाले से जो है जामी अंदाज में हमने यहाँ पेश किया गया है। और इस गैलरी को जो है जिन्ना हाउस के अहाते में बनाया गया है ताकि जिन्ना हाउस चूँकि कौमी असासा है, इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए हमने उसको जिन्ना हाउस के अहाते में बनाया है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा, चलें हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। और ये सारे जो हैं, ये मुस्लिम अराइवल्स जब आए थे उनका है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी मैम, ये गैलरी जो है थीमेटिक गैलरी है और इसके कुल 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन का थीम जो है ये ग्रे कलर है। ये उस वक़्त को शो करता है जब मुसलमानों के पास कोई मंजिल नहीं थी और वो टोटली डार्क में थे। ये ग्रे जो है, आप दिखा सकेंगे इब्रार भाई, ये जो पहला सेक्शन है ये ग्रे है। ये इसलिए शो कर रहा है कि इनका कहना है कि मुसलमानों के पास अभी कोई उस वक़्त कोई मंजिल नहीं थी और वो टोटली लॉस में थे। और इस दीवार पे हमने एक टाइम लाइन ज़ाहिर किया है कि इस्लाम मक्का में आया 613 से लेकर कायद आज़म की वफ़ात तक 1948 तक का एक मुकम्मल। अच्छा, ये द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, द हिजरा, और ये 613 जी बिल्कुल सारी हिस्ट्री शुरू है और वो वहाँ पे जाकर जी कायद आज़म की वफ़ात तक 1948 तक। वहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये सारी हिस्ट्री इस तरह से है जी। और इस जो है इसमें इस बात को भी हमने 1947 तक है, 48 तक के कायद आज़म की वफ़ात तक। जी जी सही। आप देख सकते हैं इस गैलरी के 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस में जो फर्स्ट सेक्शन है इस तरह से डिवाइड किया गया है। इसको थीम दिया गया है वो ग्रे, ब्लैक और वाइट कलर में दिया गया है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट एक थीम चल रहा था। ग्रे कलर इसको कह सकते हैं। तो इस दीवार पे हमने कायद आज़म से पहले वो हालात हमने डिस्प्ले किए हैं जिनसे कायद आज़म को एक डायरेक्शन मिल गई। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जंग आज़ादी 1857। जी मैम। और इसके अलावा जो है उर्दू हिंदी तनाज़ा और फिर अलीगढ़ मूवमेंट, उर्दू ज़बान को हिंदी में वो कन्वर्ट किया जाए, तो उसे अरबी रस्मुल ख़त जो है उनको हिंदी में तब्दील किया जाए, इस तरह का उन्होंने एक कैंपेन चलाई थी। तो ये उस वक़्त हुआ था 1867 को। जी 1867 को हिंदुओं ने एक कैंपेन शुरू कर दी। उनका ये था कि जो उर्दू के रस्मुल ख़त अरबी में हैं उनको हिंदी में कन्वर्ट करें। ठीक हो गया। तो उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी थी और लेफ्टिनेंट जो है गवर्नर जो है बंगाल, उसने पूरे बरसगीर में जितने भी इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कोर्ट तमाम में उर्दू ज़बान पर क्या किया था, बैन लगा दी थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान आगे आए, उसने कहा कि हिंदू जो है मुसलमानों की ज़बान के पीछे पड़े हुए हैं तो उनके साथ रहना जो है आगे में मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात उसने कही थी। ठीक है। और ये तहरीक अलीगढ़ मूवमेंट, और ये 1857 की जंग आज़ादी जो है उसका सारा इल्ज़ाम जो है मुसलमानों के सर थोपा गया और मुसलमानों को जो है जो इंतज़ामी उहदे थे उनसे उनको निकाल दिया गया। तो सर सैयद अहमद ख़ान आगे आए और मुसलमानों की इस नाकामी की वजह जो थी उसने मॉडर्न एजुकेशन से दूरी करार दिया और उसने उसके लिए 1870 को उसने बनारस में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कायम किया। वहाँ जदीद साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और इस तरह से और बाद में वो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद बनी वो, और फिर अलीगढ़ जो है यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद बनी वो। इस तरह से है। सर सैयद अहमद ख़ान ने 2 कौमी नज़रिया में एक बहुत
اہم کردار ادا کیا ہے. مسلمان اس ٹائم جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی وہ تحریکوں میں حصہ نہ لیں, الیکشنز وغیرہ میں حصہ نہ لیں, ابھی صرف جو فوکس کرنا ہے ان کا ماڈرن جو نظام تعلیم ہے اس پر فوکس کیا جائے, جو کہا کہ انگلش پہ زیادہ فوکس کیا جائے. اور ابھی انہوں نے کمپینز وغیرہ میں جو اس ٹائم چل رہی تھیں الیکشنز میں حصہ لینے سے منع کیا تھا. جی جی جی. اور اس نے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے رہن سہن اور مذہبی تہوار جو ہے سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تو لہٰذا وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس دیوار پہ ہم نے سر سید احمد خان اور علامہ محمد اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہوا ہے. تحریک پاکستان میں ان کی جو ہے خدمات کی وجہ سے ان کو ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ مجسمے اور یہ قائد اعظم کے 3 مجسمے ہیں. اور یہ پہلا مجسمہ جو ہے یہ 1896 تک کی اس کی زندگی ٹائم پیریڈ کو ظاہر کرتا ہے, اور دوسرا مجسمہ جو ہے 1913 سے آگے کی اس کی جو ہے لائف کو ظاہر کرتا ہے, اور تیسرا مجسمہ جو ہے 1940 سے آگے کی اس کی لائف کو ظاہر کرتا ہے. اور آرٹسٹ جو ہے جو بیگ میں جو پکچر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ایسے ریفرنس بنا کر یہ مجسمے بنائے ہیں. جی یہ بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کو دکھا سکیں ابرار بھائی, آپ پیچھے اگر دیکھیں اس مجسمے کے تو سیم جو ایلیوژن آپ کو نظر آئے گا بالکل لائٹ ویو میں, یہ انسپریشن ہے جس کی وجہ سے یہ مجسمے جو ہیں وہ تخلیق کیے گئے ہیں, اور یہ 3 جنریشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نیکسٹ وال پہ چلتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جنہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا ہے, ایک تھیم جو ذہن میں رکھا ہے وہ بہت خوبصورت ہے. جی اس وال کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ اس میں ہم نے علامہ محمد اقبال کو تحریک پاکستان میں خدمات ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہوا ہے. تو علامہ محمد اقبال کو پوئٹ آف ایسٹ بھی کہا جاتا ہے. وہ علامہ محمد اقبال ہی تھے جس نے قائد اعظم سے ایڈمائر تھے, اور وہ علامہ محمد اقبال ہی تھے جس نے جب قائد اعظم چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے تھے اس نے اس کو واپس لایا تھا, اور آگے مسلمان جو بکھر گئے تھے ان کو سنبھالیں. بالکل اس طرح سے ہی ہے. علامہ اقبال صاحب نے 2 قومی نظریہ پیش کیا, اور جو بھی تحریکیں انہوں نے رکھی, جو بھی خواب دیکھا, اور انہیں اقبال کا خواب کہا جاتا ہے پاکستان کو, جس کی بنیاد جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے رکھی ہے. ان کا جو فرسٹ سیکشن ہے وہ ٹوٹلی ٹریبیوٹ پیش کیا گیا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو, سر سید احمد خان کو, علامہ محمد اقبال کو, اور یہ انتہائی خوبصورت ہے. ہم سیکنڈ سیکشن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ جو بھی ان کی ٹریبیوٹ ہم پیش تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جو بھی ان کی خدمات ہیں وہ سراہنا, اس طرح سے ٹریبیوٹ پیش کرنا ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. اس دیوار پہ ہم نے گریٹ ایلیزبرن, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ابتدائی لائف اور اس کے خاندان کے حوالے سے, اور پھر لندن میں اس کا قیام, اور ابتدائی زندگی اور ان کے خاندان کے بارے میں ایک پراپر ہسٹری جو ہے وہ یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے. جی جی ٹھیک ہو گیا. محمد علی جناح کے والد مطلب ٹوٹلی یہ اس کی تصویریں بھی ادھر ہمارے پاس ہیں, اور یہ ان کے والد صاحب ہیں, یہ جناح پونجا. جی جی. اور یہ وہ عمارت ہے وزیر مینشن جہاں پر قائد اعظم جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. ابھی اس کو جو ہے نیشنل میوزیم کا درجہ دیا گیا ہے. اور پھر یہ اس کا جو ہے سندھ مدرسۃ الاسلام ہے جہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی تھی, اور یہ کرسچن مشن ہائی سکول ہے. اور یہ قائد اعظم کے پولیٹیشین دوست ہیں, اور یہ شاعرہ بھی تھیں, اور یہ قائد اعظم کے حوالے سے بک بھی لکھے ہیں, اور اپنے نظم میں بھی ان کا ذکر ہے. ان کا نام سروجا جی. اچھا, اور یہ ان کی بیٹی ہے اونلی ڈاٹر دینا جناح, اور یہ ان کی سیکنڈ وائف ہے رتن بائی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہسٹری کو پرزرو کیا گیا ہے, اور انتہائی خوبصورت پکچرز میں اس کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کہ ایک بہت خوبصورت اور حسین کاوش ہے. اب سیکنڈ اگر ہم تھیم کے اندر آئیں گے تو ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. یہاں کی لائٹنگ یا ماحول دیکھیں اور ادھر کا دیکھیں تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ڈفرینٹ کیا ہے اس میں, اور اس میں جو آپ نے کلر تھیم رکھا ہوا ہے اس کا کیا پرپز ہے؟ اس سیکشن کا تھیم جو ہے وہ نارنجی ہے. اس وقت برصغیر میں برٹش راج کو شو کرتا ہے. اس وقت جو عمارتیں وہ بنا رہے تھے ان کے اینٹوں کا کلر نارنجی تھا. وہ وقت مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن تھا, اور لیکن ان کو قائد اعظم کی صورت میں ایک قیادت میسر تھی. اس ٹائم جو وہ عمارتیں بنا رہے تھے ان کی اینٹوں کا رنگ نارنجی تھا, جس کی بنا پر اس کو جو کلر دیا گیا ہے وہ نارنجی اورنج کلر جسے ہم کہہ سکتے ہیں رسٹ, تو وہ اس طرح سے دیا گیا ہے. 1905 سے لے کر 1920 تک جو واقعات ہوئے, ان واقعات نے ان کی سوچ کو تبدیل کیا. 1905 میں تقسیم بنگال ہوا تھا,
بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اور اس کے خلاف ہندوؤں نے تحریک شروع کر دی، کیونکہ مشرقی بنگال جو بنا تھا اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہ ایک مسلم اکثریتی صوبہ بن گیا تھا. تو یہ مسلم اکثریت صوبہ کیوں بن گیا، اس کے خلاف انہوں نے کیا کی تھی، تحریک پراپر شروع ایک کر دی. ڈیٹیلز جو ہیں یہاں پہ جو بھی اسٹرگل ہوئی اس پیریڈ کے دوران وہ ساری یہاں پہ اس طرح سے ڈسپلے کی گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں گے ادھر کیا ہے جو مینلی یہاں پہ سینٹر ہے یہ، اس میں ہمارے پاس جو قائد اعظم کے ڈاکومنٹس کے ریپلیکاس ہیں. ریپلیکاز ہیں؟ جی مطلب ریپلیکاس ہیں جو مینس کاپی بھی کہہ سکتے ہیں، ایکوینٹک پرنٹنگ، اور یہ جو ہے دوسرا جو ہے منیچر پرنٹنگ. جی ان کے ڈاکیومنٹس کی فرسٹ کاپی جسے کہہ سکتے ہیں، اوریجنل اوتھینٹک جو ڈاکیومنٹس ہے. یہ پاسپورٹ ہے، یہ اس کا پاسپورٹ ہے، یہ اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ڈائری کا ایک پیج ہے، اور وہ اس کا فائر آرم سرٹیفکیٹ ہے، اور سرٹیفکیٹ آف رول آف ایڈوکیٹ ہے، اور یہ ریسیپٹ آف فیڈرل کورٹ آف انڈیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نیکسٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں. اور پاکستان ریزولوشن کی اوریجنل کاپی بھی ہمارے پاس ہم نے ڈسپلے کیا ہوا ہے ادھر. اچھا، یہ پاکستان ریزولوشن کی یہ اوریجنل ہے؟ اوریجنل ڈاکومنٹ ہے جی. ٹھیک، یہ بہت زبردست اور ایک ونٹیج چیز کہہ سکتے ہیں، جس سے کہ پاکستان ریزولوشن کی اوریجنل جو کاپی ہے وہ یہاں جناح گیلری میں ڈسپلے کی گئی ہے، اور جو بھی اثاثہ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پرزرو کیا گیا ہے. اور یہ بڑی اچھی کاوش رہی ہے کہ جناح گیلری کو جناح ہاؤس کے احاطے میں اس کو ہم نے بلڈ کیا گیا ہے صرف اس وجہ سے. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیکشن کی طرف، اور اب یہاں سے جب ہم نارنجی رنگ سے باہر نکلیں گے تو ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سیکشن ہے. وہ ڈفرینٹ سیکشن کا رنگ کیا ہے وہ ابھی میں انٹر ہوتی ہوں تو پتہ چلتا ہے. اور یہاں پہ جو رنگ ہے وہ پاکستان کا ہے، جو کہ ایک اتنی کاوشوں کے بعد جس کو ہم 2 کمرے کے احاطوں میں مکمل کرتے ہوئے آئے ہیں، وہ یہاں پہ آ کر مکمل ہو کر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ہم لٹرلی پاکستان میں موجود ہیں. ہم اس سائڈ پہ جاتے ہیں. گیلری کا تھیم جو ہے گرین اینڈ وائٹ ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کی جو جدوجہد جو ہے، کوشش ہے، وہ رنگ لے آئی، اور انہیں ایک آزاد ملک مل گیا پاکستان کی صورت میں. تو اس سیکشن پہ ہم نے ٹرانسفر آف پاور جو ہے، ہاں جی بالکل، اور اس وال کا جو نیم ہے پاکستان کمز انٹو بینگ، جس کے لیے ہم یہاں پہ میجرلی آئے ہیں 14 اگست کے موقع پر، جو کہ انتہائی ایک خوبصورت وال ہے. اور آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اسے. تو اس دیوار پہ ہم نے ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ پاکستان کو منتقل ہوئی برطانیہ کی طرف سے، اور 14 اگست 1947 کو، اور یوں پاکستان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں ایک آزاد ملک بن گیا. پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں ایک ملک بن کر سامنے آیا ہے، جس کی پاور آف اٹرنی جو ہے وہ یہاں پہ منتقل ہو چکی ہے. پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں انتقال اقتدار کی تقریب میں ماؤنٹ بیٹن نے تاج برطانیہ کی جانب سے اقتدار ریاست پاکستان کو منتقل کیا. اس طرح 14 اگست 1947 کو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایک آزاد ملک بن گیا، جس کی ایک بہت خوبصورت ڈپکشن اور اس کی یادگار جو تصویر ہے وہ یہاں پہ پیش کی گئی ہے. اور باقی جو اجلاس اور اس سے پہلے کی جو مقیمات ہیں وہ یہاں پہ ہیں. ٹھیک، اور یہ پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. اور اس وال کا جو تھیم ہے وہ ہے فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. ٹھیک، تو اس دیوار پہ ہم نے قائد اعظم کی رول جو ہے ایسے گورنر جنرل 15 اگست 1947 سے 11 ستمبر سنبھالنے کے ایک دن کے بعد فوری. اور ساتھ ساتھ یہ اس میپ پہ ہم نے کچھ کیز جو ہے وہ ہم نے وہ رکھے. اس کا کیا پرپز ہے؟ اس کا پرپز ہے یہ وہ ان جگہوں اور ایونٹس کو ظاہر کرتے ہیں which are related to قائد اعظم محمد علی جناح. فار ایگزامپل فرسٹ جو آپ کو تھا سری لنکا، تو سری نگر وہ گئے تھے 10 مئی 1944. وہ کس لیے گئے؟ پبلک ایڈریس کے لیے. وہ اس طرح کے باقی جو کیز جو ہے وہ پلیسز اور ایونٹس کو ظاہر کرتے ہیں which are related. انتہائی انفارمیٹیو جو ہے یہاں پہ اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں تو انتہائی خوبصورت ہے یہ، کیونکہ یہ سارے ایونٹس جو ہے وہ ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں جیسے نقشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بلیک کلر کے فگر کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے عظیم شخصیات کا قائد اعظم کو اخراج تحسین، جو کہ غیر ملکی شخصیات جی بالکل غیر ملکی شخصیات نے ان کے کچھ نیمز ہیں وہ وغیرہ مینشن کیے. اور قائد اعظم کا لاسٹ میسج بھی ہے اس میں، اس نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی جو ہے آپ کی ریاست کی بنیادیں رکھی گئی ہیں،
ابھی آپ پر منحصر ہے کہ بالکل جتنی اس جلدی طرح ہو سے ہی سکے. ہے، اور یہ میسج ہم لوگ بھی آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم نے تو ایک ملک لا کر ہمیں دے دیا، اب ہم پہ ہیں ہم کس طرح سے اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور کتنی اونچائیوں اور بلندیوں پر لے کر جا سکتے ہیں. ان کا اگر ایک میسج پڑھے لاسٹ جو تھا وہ یہ ہے کہ 14 اگست 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناب نے اپنے پیغام میں کہا آپ کی ریاست کی بنیادیں رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے اس کی تعمیر کریں، جو کہ ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، اور کوشش رہے گی کہ آئندہ بھی ہر جو حصہ ہے ہم ہر انسان جو، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد کے حصے میں جو کام آتا ہے وہ پاکستان کے لیے کرتے جائیں اور اپنا حصہ ڈالتے جائیں. آپ اس کا بتاتے جائیں ہمیں. یہ پکچرز آپ دیکھیں گے تو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ یہ ڈسپلے کی گئی ہیں جی. اور یہ آرٹ ہی ہے ایک طرح سے. قائد اعظم کے ساتھی ہیں کمپینینز آف قائد اعظم ان پاکستان میں. جی ٹھیک. یہ اگر نام ہو جائیں تو اس طرح سے ہی کافی زیادہ نام ہے، اور یہ اس طرح سے یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ اس طرح سے ڈسپلے رہتے ہیں. یہ قائد اعظم کے ڈاکومنٹری ہے، اوریجنل ڈاکومنٹری ہے، یہ اس طرح یہ رہتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اور ادھر اگر ہم آئے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیجیٹل آرکائیوز. یہ ڈیجیٹل آرکائیو سے کیا مطلب ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ڈیجیٹل آرکائیو جس میں قائد اعظم کی ڈاکومنٹس جو وہ شارٹ فارم میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو فار ایگزامپل اس میں اس کا اگر آپ دیکھیں اس کے قائد اعظم پیپرس، اس کے اسپیچز، اس کے ویڈیوز، قائد اعظم پیپرز کو چیک کرتے ہیں ہم. اگر اس میں اس کا آرم لائسنس، بیرسٹرز، کار انشورنس، فاطمہ جناح پاسپورٹ پہ چلتے ہیں. زبردست. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل آرکائیو ایک جو ہے اس گیلری میں بلڈ کیا گیا ہے جہاں پہ قائد اعظم کے پاسپورٹ ہیں، وہاں پہ ان کے لائسنس ہیں، اور جو چیزیں وہ سافٹ فارم میں رکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے کی گئی ہیں. یہ برٹش انڈین پاسپورٹ اس ٹائم کا. اور ادھر سے ہم اگر واپس جائیں تو یہ فاطمہ جناح کا پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. یہ محترمہ فاطمہ علی جناح کا پاسپورٹ. یہ ابھی شو نہیں ہو رہا، ڈسپلے نہیں ہو رہا یہاں پہ. یہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے اگر وہ یہ ہے. اوکے. ویزا. ٹھیک. زبردست. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک سیکشن ہے، ایک وال جو ہے وہ میں مس کرنے چاہ رہی تھی، قائد اعظم اینڈ دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. اور یہ آرمڈ فورسز ہے جس کو ہم ہمیشہ ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں، جن کا ایک ہمارے پاکستان بننے میں ایک خاص حصہ رہا ہے، اور ابھی بھی پاکستان کے لیے وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں. اور یہ اس طرح سے ان کی پکچرز جو ہیں وہ ڈسپلے کی گئی ہیں. جی. قائد اعظم انسپیکٹنگ دی گارڈ آف آنر، اور یہ ڈفرینٹ پکچرز ہیں. قائد اعظم ود محمد ایوب خان ان ڈھاکہ. اور یہ سب یہاں پہ جناح گیلری ہے جس کے 3 سیکشنز ہیں. فرسٹ سیکشن کا اگر آپ رنگ دیکھیں تو گرے کلر کا ہے، جس میں پاکستان کے پاس ابھی کوئی منزل نہیں تھی، پاکستان ابھی بنا نہیں تھا، نہ اس کا خواب آیا تھا، نہ اس کی تعمیر کے لیے کوئی الفاظ تھے کسی کے پاس. اگر دوسرے سیکشن میں آئے تو یہاں پہ اس کا رنگ نارنجی ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ جو پاکستان بننے سے پہلے جو مسلمانوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. لیکن جو ہم تھرڈ سیکشن میں آئے جس کو آتے ہی وہ ساری آزمائشیں، وہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ بھول جاتی ہیں، وہ پاکستان کا یہ سفید اور گرین رنگ ہے جو کہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور جس طرح سے قائد اعظم نے بھی اپنے لاسٹ میسج میں یہ کہا کہ ہم نے تو پاکستان آپ کو دے دی ہے، اب آپ پر منحصر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی تعمیر کریں اور ہر کوئی اپنا اس میں حصہ ڈالیں، کیونکہ ہم بالآخر پاکستان ہمارے ہیں اور ہم پاکستان کے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہت شکر ہے اللہ کا. ٹھیک ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا. جی مجھے بتائیں کوئی میسیج دینا چاہیں گے آج کل ہماری یوتھ کو؟ ہمیں کوئی میسیج دیں گے؟ مجھے جناح ہاؤس میں بڑی دفعہ آیا ہوں. جی. پہلی دفعہ جناح ہاؤس میں آیا تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. زبردست. وہ 1946 اچھا 1946 میں آئے تھے آپ؟ 46 میں مارچ کے مہینے میں ذوالفقار ممدوح کار چلا رہے تھے. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو ہم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامیہ کالج میں تھے، تو وہاں سے ہمیں
हम उनके साथ आए। यहाँ ये मकान बन रहा था तो देख के उस वक़्त गए। मुझे ये बड़ा फ़ख्र हासिल है कि हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ ये जगह मैंने जब बन रही थी तब देखी थी। और उसके बाद मैं हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जिस लड़के को मिलते थे उसको यही एडवाइस उस वक़्त करते थे जब पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बनने वाला था तो उस वक़्त कहते थे कि स्टूडेंट फेडरेशन में रहकर खिदमत करो, खिदमत करो, खिदमत करो। जिस वक़्त पाकिस्तान बन गया तो उस वक़्त वो जिस लड़के को देखते कहते थे जॉइन द आर्म फोर्सेस, जॉइन द आर्म फोर्सेस, जॉइन द आर्म फोर्सेस। मेरे ख़ानदान में कोई फ़ौज में नहीं था। मैंने जब अप्लाई किया मैंने हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के कहने के ऊपर अप्लाई किया। मैं फर्स्ट OTS में दाखिल हुआ। और उस वक़्त जो जिस रोज़ ये जा रहे थे सारे लड़के, उस वक़्त लाहौर रेलवे स्टेशन को बड़ा खूबसूरती से सजाया गया था और बड़ा वेलकम किया गया था फ़ौज के अंदर जवानों का। और मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने कराकोरम हाईवे जो कि दुनिया की जिस हिस्ट्री तब्दील करने वाली सड़क है उसके ऊपर मैंने 4 यूनिटों में रहा हूँ। और मुझे फ़ख्र है कि मैं जो अब कैसा महसूस होता है आपको? अब कैसा महसूस होता है देखकर, आज पाकिस्तान को देखकर? देखिए मेरी हर वक्त दुआ रहती है अल्लाह ये मुल्क रोज़े क़यामत तक कायम रखे। आमीन। और इंशाअल्लाह ये कायम रहेगा। जिस वक़्त 1948 में गफ्फार खान ने, डॉक्टर खान साहब ने सरहद में बगावत की थी, जो सितंबर नहीं अगस्त 1948 को, तो उस वक़्त हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बीमार थे। तो जब वो उन्होंने बगावत की कि नहीं हम 15 अगस्त मनाएंगे, 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, तो उस वक़्त पाक हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने बीमारी की हालत में बिस्तर के ऊपर से ये पैगाम दिया था, ये मुल्क बड़ा है रहने के लिए और ये रोज़े क़यामत तक कायम रहेगा। तो जो उस वक़्त लोग कहते थे कि ये 6 महीने निकालेगा, आज 77 साल में ये मैं उस जिन्ना हाउस में बैठा हूँ, पाकिस्तान का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से, जो कि 1948 में मैंने ये 1946 में मैंने ये जगह देखी थी, आज वहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल इस तरह से ये बहुत शुक्रिया सर आपका। आप हमारे मुल्क का एक असासा हैं और इस तरह से अफवाज पाकिस्तान को इस मुल्क और कौम की खिदमत का मौका दे। जी बिल्कुल इस तरह से ये हमारी यूथ के लिए भी एक मैसेज है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कायद के फरमान के ऊपर किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और आज भी पाकिस्तान की बका के लिए दुआ कर रहे हैं। हमें चाहिए हम अपना भी कार खैर इसमें डालें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। हमारे साथ तहरीक पाकिस्तान के कारकुन सूफी अल्लाह दिता साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह। सर जिन्ना गैलरी लास्ट टाइम कब आए थे आप? जिन्ना हाउस जिसको अब जिन्ना गैलरी अब बनाया गया है, थोड़ा सा उसके असासे के साथ।
سب سے پہلے جی جناب دیکھ کے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میرے قید کی تصویریں لگی ہیں، قید اعظم کی اور ان کی جو محترمہ فاطمہ جناح، بالکل میں نے ان کے ساتھ بھی ادھر کیا ہے کمپلین میں پورا جو انہوں نے، اچھا ان کے ساتھ کمپین میں حصہ لیا میں ہے نے جناب؟ پورا حصہ لیا اور ادھر پاکستان بنانے میں قید اعظم صاحب کے قیادت میں کام کیا، ادھر آن کے ان کی جو الیکشن میں وہ کھڑے، میں نے پورا رات دن ان کے ساتھ گاڑی کے پیچھے پیچھے ہم پھرتے رہے، نعرے مار۔ قائد اعظم صاحب کی گاڑی کے پیچھے نعرے لگاتے تھے آپ؟ ہاں، میں اور ٹکا خان صاحب، ٹکا خان میرے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا، الفا بلڈنگ کے پاس یہ بال پہ رات کے 10 کوئی بجے۔ خوبصورت یادداشت ہے آپ کی قائد اعظم صاحب کے ساتھ؟ ساری یاد ہے، کوئی ایک کیونکہ خوبصورت واقعہ؟ کسی سے سنا نہیں نہ ہوا تو نہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا، میں نے پریکٹیکل ساتھ ان کے پورا ساتھ دیا ہے، جی ایسا ہی ہے۔ یہ ہے تو پوری قربانی دی ہیں ان کے ساتھ، آزادی لی ہے۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ کوئی خوبصورت واقعہ، کوئی یادداشت ایسی ہو جو آپ ہمیں بتانا چاہیں، ہم اس کو محفوظ کر سکیں۔ قائد اعظم صاحب جو تھے نا، یہ ایماندار اور سچے آدمی تھے، بالکل ایسے ہی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے جی۔ اور جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ان کو قوم اور ملک سے محبت تھی، ڈالروں سے نہیں تھی، صرف ان کو یہی محبت تھی کہ ہم ایک چھوٹا سا ملک بنائیں، پاکستان جو مسلمانوں کو علیحدہ ہو۔ انہوں نے اسی میں ساری عمر اسی میں گوا دی، تو کسی اور چیز سے محبت نہیں تھی، وہ علیحدہ چاہتے مسلمان ایک ملک بنا لے، آزاد ملک۔ آزاد ملک ایسے ہی ہے، اور ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کی بدولت، ان کی کاوشوں کی بدولت، آپ کی محنت کی بدولت، جو اس ٹائم کے کارکنان ان کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قائد اعظم صاحب اور ان کی محترمہ فاطمہ جناح کی طفیل اور ان کی محنت سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اس طرح سے ہی ہے۔ آزاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم اب تک وہ ہندوؤں کی غلامی اور انگریزوں کی غلامی میں بیٹھے ہوتے، سر دکے کھاتے، مارے کھاتے ان سے۔ اصل غلامی ہے تو وہ ہم نے دونوں دیکھی ہے نا، انہوں نے کیا جو سر کوئی آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے کہ ماضی کو نہ بھولیں اور قائد اعظم صاحب کی محنت کو نہ بھولیں، اور جوان نسل کو میں یہ کہتا ہوں، آنے والی نسل کو، کہ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ یہ ملک کیسے بنا ہے اور کتنی قربانیوں سے بنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نا کہ جن کے بھائی چاروں ادھر بڑے شہید ہو گئے آنکھوں کے سامنے، اور میں اکیلا بچا ہوں، تو اور رشتہ دار جتنے بھی تھے وہ آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، میں اور 3 بہنیں اور میرے ابا جی غلام احمد، کہ جنہوں نے دونوں جنگیں عظیم لڑی ہیں فوج میں، وہ فوجی تھے میرے بھائی، تو یہ ہم اتنے جی بچے ہیں، حالانکہ بہت بڑا خاندان تھی، سب ادھر کٹ گیا سامنے آنکھوں کے، تو کیونکہ ان کے پاس کرپانیں تھیں، تو انگریز کی حکومت تھی، تو انہوں نے پریڈیں کرتے ہوئے ڈنڈے بھی مارنے، پکڑ کے جیلوں میں بھی دے دینا، تو پھر ہم باز نہیں آنا، یہی کہتے رہنا ہے قائد اعظم کا ہے فرمان، بنا کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، مقصد ہے محمد رسول اللہ۔ یہ نعرے اپنے مارتے رہیں، کچھ 300-400 بندہ جو لینوں میں پریڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نعرے یہ مارتے، صحیح۔ گردنیں انہوں نے اتار دینی۔ کئی دفعہ سکھوں نے ایڈ رکھا ہوا، اوپر لکھا تھا پاکستان زندہ باد، کرپان ہماری گردن ہیڈ سمیت ہی پھینک دینی۔ ان کو کیا پتا کہ پاکستان میں کتنی محنت سے بنا ہے۔ یہ دن آتا ہے ہمیں تو رونا آتا ہے کہ یہ ملک ہم نے کتنی محنت سے بنایا اور کس مقصد کے لیے بنایا، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، اپنا سونے اور ڈالروں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ بالکل اس طرح قائد اعظم صاحب کو بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانی دی اللہ کی مہربانی سے، دونوں بہن بھائیوں نے، اور ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو ماضی نہ بھولیں، اپنے بڑوں کی قربانیوں کو انہوں نے بھولیں کہ جو انہوں نے قربانیاں دے کے آپ کو ادھر آزادی لے دی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو آزادی لے دی ہے۔ بالکل اس طرح سے ہے سر، بہت شکریہ آپ کا۔
اللہ پاک آپ کو صحت دیں اور جو آپ کر چکے ہیں آپ اس کی جزا دیں اور آپ آئندہ بھی یوتھ کے لیے ایک بہت بڑا میسج دے رہے ہیں، جیسے کہ آپ کی آنکھیں اس دن پہ آ کے اشک بار ہو جاتی ہیں اس کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھو یہ ہر چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی، میں نے سنی نہیں ہوئی، نہ کتابوں میں پڑھی، کہ سر خود اس میں انوار رہے ہیں اس جنگ میں، ایسے ہی ہے، اجڑے ہیں وہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے، ہر چیز چھوڑ کے، آدھے جی کٹوا کے تو نکلے ہیں، کیسے راستے میں ہم نے چھپڑوں میں سے پانی پیا ہے۔ صرف ہماری ایک گاڑی بچی تھی جو اسپیشل تھی گاڑی، اندر سے بھی بھری اور اوپر سے بھی بھری، نہیں تو پہلے جتنی بھی گاڑی ہیں بیاسی دریا پہ کٹ گئی ہیں، صحیح جی سر، ادھر ہی کاٹتے تھے اٹاری یا بیاسی دریا پہ۔ صرف ہماری گاڑی بچی تھی جو والٹن لے کے کیمپ آئی تھی، والٹن کیمپ باغ پاکستان جہاں بنا ہے، صرف ہماری گاڑی بچی، نہیں تو پہلے گاڑی سب کٹی لاشیں آئی تھی جو انہوں نے گڈھے نکال کے نا سب کو ادھر ہی دفنا دیا ہے، صرف ہماری گاڑی۔ تو اس لیے شکر اللہ کا ہمیں یہ سرزمین جو ہے نا سر چھپانے کے لیے مل گئی ہے، ہمیں تو یہ جنت کی جگہ مل گئی ہے۔ بالکل اس طرح جو اس کی قدر نہیں کرتے، جو اس کی قدر نہیں نہ کرتے وہ غدار ہیں، میں ان کو غدار کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں نے، ہم نے قربانیاں دے کے یہ سرزمین حاصل کی ہے اور آزادی حاصل کی ہے، ان کو ماضی نہیں بھولنا چاہیے اور قائد اعظم صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے اور پاکستان سے پیار کرے۔ جی بالکل اس طرح سے ہی ہے، جو بھی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کامیاب، جو بھی قربانیاں دے چکے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور قائد اعظم کا جو مقصد اور جو پیغام ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ پروفیسر شرافت علی صاحب موجود ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہے GC یونیورسٹی سے، وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں، ان سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنائیے خیریت سے ہیں؟ جی سر۔ اچھا دیکھیے، میں مطالعہ بھی کیا ہے اس سلسلے میں اور مختلف جگہوں پہ بھی میرا جانا ہوتا ہے۔ بہت ضروری چیز ہے جو ہم آج کل کرتے ہیں یا 77 سال سے کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کیسے بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی میں کمی محسوس کرتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو اس وقت جان ایف کینیڈی مرڈر ہوئے تھے، تو میں نے اس وقت امریکن ٹی وی دیکھا تھا اور امریکہ سے ایک رسالہ آتا تھا میگزین، وہ میں نے پڑھا تھا، اس کا نام میں بھول گیا، لیکن اس کے سیکنڈ پیج پر ایک چیز جو مجھے بہت پسند آئی اور جس نے اس وقت سے میرے ذہن میں جگہ بنا لی، وہ یہ تھی کہ ایک سینٹینس لکھا ہوا تھا کہ جان ایف کینیڈی مر گئے، ان کی بہت خدمات تھیں اور بس۔ اس کے ساتھ پورے کا پورا پیج اس چیز سے بھرا ہوا تھا کہ اب ہمیں امریکہ میں کرنا کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ کے مطابق سر کیا آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے پاکستان؟ جی ہاں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارا آج کا بچہ ہے نا، اس کو تیار کرنا ہے، وہ 5 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، کہ ہم اسے یہ بتائیں کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جی جب ہم اس کے سامنے ہی غلط بیانی کریں گے تو خاک بتائیں کہ ہم اس کی کیا تربیت کریں گے۔
मुहाजिरिन जब पाकिस्तान आ रहे थे उन पर काफ़ी हमले किए गए हिंदुओं की जानिब से, सिखों की जानिब से, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शहीद भी हुए। ये मंजर आप जिस तरह से देखें तो जो लोग जिस हालत में भी थे, अपनी साइकिल्स के साथ, अपने हुक्के के साथ, लोग किस तरह से ट्रेन पर चल रहे हैं और अपनी जान का नजराना पेश करते हुए आज भी ये हमारे दिलों में जिंदा हैं। लेकिन हम वतन से मोहब्बत का सबूत उसी सूरत में दे सकते हैं जब हम वतन के हकूक अदा करें। हर शहरी को मुहिब्बे वतन होने का सबूत देना चाहिए अपने कार्य खैर में हिस्सा डाल के। यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री देखें तो यहाँ पे एक पूरी जो है ब्रीफ की गई है कि 1947 में मुस्लिम मुहाजिरीन ने पाकिस्तान हिजरत के लिए नकलो हमल के मुख्तलिफ ज़राए जैसे कि पैदल काफिले आए, बैलगाड़ियाँ आई, ट्रक आए, ज़ाती गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ इस्तेमाल किए गए और उसके बाद यहाँ पे हमले भी किए गए। ये पूरी एक डिटेल हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे ब्रीफ की गई है और यहाँ पे पूरा एक सेक्शन अगर आप देखें कि किस तरह से आज़ादी की कीमत दी गई है, कश्मीर पर भारतीय सिखों ने किस तरह से हमले किए गए हैं, असासों की तकसीम किस तरह से हुई, और ये सारा मंजर है जो कि 14 अगस्त 1947 को हमारे कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह उनकी सरबराही में किस तरह से पाकिस्तान हासिल किया गया। तो ये हमारे बड़े बुजुर्गों की खून की कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह से ही इसकी हिफाजत करें और अपना मुहिब्बे वतन होने का सबूत दें। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली जंग हुई वो जंग हुई कश्मीर के लिए, जिसे कश्मीर वॉर भी कहा जाता है। उस वॉर में पाकिस्तान ने कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने नाम किया जिसको आज़ाद कश्मीर के नाम से याद किया जाता है और वो आज भी हमारे पास है। मकबूजा कश्मीर जो कि कायद-ए-आज़म के मुताबिक हमारी पाकिस्तान की शाहरग है और इंशाल्लाह वो भी हमारा हिस्सा ज़रूर बनेगा। तो ये कुछ मंजर जो है वहाँ की चौकी का पेश किया जा रहा है। वहाँ की इंडियन लीडर्स ने कुछ बयानात दिए जो कि आज भी बहुत सारे लोग, इंडियंस हों, अमेरिकन हों, जो भी हो, एंटी नेशनलिस्ट या एंटी पाकिस्तान हवाले से बयानात आते रहते हैं सामने। लेकिन उस टाइम भी हम नहीं झुके थे, आज भी हम नहीं झुकेंगे। हमारे लीडर्स ने मिल के इंतहाई तगदोद के बाद पाकिस्तान हासिल किया, कश्मीर हासिल किया। हमारे मुजाहिदीन आज भी सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़े हैं और आप मेरे अकब में वो वेपन्स देख सकेंगे जो कि कश्मीर में यूज़ हुए हैं। ये ओरिजिनल वेपन्स हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी म्यूजियम में डिस्प्ले किए गए हैं और पाकिस्तान आज भी अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा है और हम सबको चाहिए कि इस बका की जंग में अपना हिस्सा ज़रूर डालें। हर एक फ़र्द का यहाँ पे हक बनता है कि जो भी आप पाकिस्तान के लिए कर सकें वो करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लीडर्स कर गए हैं, कि मैं यहाँ पे कायद-ए-आज़म की बात एक बार दोबारा से दोहराना चाहूँगी कि उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान आपको दे दिए, अब आप पे मुनहिसर है कि किस तरह से कितनी जल्दी आप इसकी तामीर करते हैं। तो ये अब हम पे मुनहिसर है कि किस तरह से हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाते हैं और किस तरह से पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। हम यहाँ पे आज के दौर में विमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म की बात करते हैं, लेकिन ख़वातीन जिस तरह से मर्दों के शाना बशाना जंगों में हिस्सा लेती रही हैं, 1400 साल पहले ग़ज़वात में जिस तरह से हिस्सा लेती रही हैं, यहाँ पे एक तारीख जो है आर्मी म्यूजियम में डिस्प्ले की गई है। वो यहाँ पे तारीख है सिपाही खानवा बीबी मुजाहिद हैदरी की, जो कि जिन्होंने कश्मीर वॉर में हिस्सा लिया था। और हमारे साथ दूसरी जो है सिपाही हुसैन बीबी शहीद मुजाहिद हैदरी रही हैं जो कि शहीद हो गई थी। और ये हमारी विमेंस की हिस्ट्री रही है 1947 से 1948 में कश्मीर वॉर के दौरान। और यहाँ पे ये सितारा जुरत है जो कि डिस्प्ले किया गया है। ये इंतहाई हमें वुमेन्स के लिए एक ट्रिब्यूट है कि किस तरह से हम वुमेन भी अपने पाकिस्तान की तामीर में किस तरह से अपना किरदार अदा करती हैं और करती रही हैं और आइंदा भी करती रहेंगी। हमारे साथ इस टाइम ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अदनान सलीम साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं पाक आर्मी म्यूजियम लाहौर के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। हम 14 अगस्त के इस मौका पर आपके पास आए हैं। आपकी आर्मी गैलरी जिस तरह से आपने प्रिजर्व की हुई है, अप्रिशिएट करते हैं सर। और इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपने बताया कि 14 अगस्त के हवाले से आप तशरीफ़ लाए और आप ये कर रहे हैं, देखिए जी 14 अगस्त का जब नाम आता है तो ये एक इंतहाई अहम दिन है कि हमारे पाकिस्तान की तारीख के अंदर। और बेसिकली 14 अगस्त वो आप कह लें कि कल्मिनेशन पॉइंट है
ایک نقطہ عروج ہے کہ جس کے اوپر تمام ہماری محنتیں جو کاوشیں اور قربانیاں تھیں بزرگوں کی وہ رنگ لائیں، اور 14 اگست کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد مملکت جس کا نام پاکستان ہے اس سے نوازا۔ ابھی دیکھیں 14 اگست کے لیے یہ پیغام صرف ایک اور ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ یہی پیغام ہے، اور میوزیم کا بھی یہی مقصد ہے کہ میوزیم میں بچے آئیں، آ کے میوزیم کو دیکھیں، ہماری جو ہسٹری ہے اس کو دیکھیں، اور جناح گیلری ہم نے جو بنائی اس کا بھی ایک ہی ہے کہ ہم نے وہ بھی وزٹ کی ہے سر، بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ بنائی گئی جی ہے۔ بالکل، اور مقصد دیکھیں صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو جو سورس آف انفارمیشن ہے، دیکھیں یا تو وہ کریکولم ہے کہ وہ اسکولوں میں پڑھیں اور وہ ان کو وہ ایک بڑی کرونالوجیکل اور ایک بڑی سسٹمیٹک ہسٹری کا پتہ چلے، بدقسمتی سے یہ ایسا نہیں ہے۔ اس پہ ہمارا کریکولم بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہا، جدھر ہم اپنے بچوں کو اپنا خوبصورت ماضی بتا سکیں، اپنے آباء و اجداد کا بتا سکیں۔ دوسرا، پیرنٹس ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور تیسرا پھر آپ کا سوشل نیٹ ورک، اس پہ یہ ٹاپک اتنے انٹرسٹنگ نہیں ہے۔ تو یہ میوزیم بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بچے آئیں جو کہ الحمدللہ آتے ہیں، وزٹرز آئیں، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ بھائی یہ 14 اگست 1947 کا جو دن ہے یہ وہ ایک دن نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورے 100 سال کی ہسٹری موجود ہے کہ جب مغلیہ جو ہماری آخری مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، انگریزوں کا راج آیا، انگریزوں نے آ کے مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرنی شروع کر دیں، ہیوملیشن شروع کر دی، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو محکوم بنا لیا، اور ہمارے کلچر کو، دین کو، ثقافت کو، ہر چیز کو تباہ کر دیا گیا۔ اس کے اندر پھر آپ کہہ لیں کہ سر سید احمد خان نے اپنا رول پلے کیا، انہوں نے ایک ماڈرن ایجوکیشن کا کانسیپٹ دیا، 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا کہ بھئی مسلمان اور جو ہندو ہیں یہ 2 قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر علامہ اقبال کا بڑا اچھا رول، ہمارے قومی شاعر، ان کی وہ پوری کی پوری شاعری جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ جس طرح وہ ایک شعر میں کہتے ہیں نغمہ کجا ومن کجا ساز سخن بہانہ ایست سوئے قطار می کشب ناکہ بے زمام را، کہ میری شاعری کے در، میں کے در، یہ تو ایک بہانہ تھی، ایک اونٹنی جو اونٹنیاں تھیں ریگستان میں پھر رہی جن کی نکیل نہیں تھی، ان کو نکیل ڈال کے قطار میں کرنا تاکہ قوم کو میں ایک ڈائریکشن دوں، یہ ان کا ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر علامہ اقبال کا انہوں نے رول پلے کیا۔ پھر قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے چنا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے اپنے بیرسٹر کی بیک گراؤنڈ، اتنی اچھی پڑھائی چاہتے تو انتہائی وہ ایک شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، اور لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو قربان کر کے تو اللہ نے ان کو چنا، ہمارے لیڈر بنے، اور بابا قوم کا جو ہم ان کو خطاب دیتے ہیں تو انہوں نے جناب تھک محنت کر کے، دن رات محنت کر کے، پوری قوم کو اکٹھا کر کے الحمدللہ اس کو کامیاب بنایا، 14 اگست والے دن کو کامیاب بنایا، پاکستان ایک ریالٹی بن گیا۔ اور ابھی دیکھیں اس کے اندر پھر مائیگریشن ہوتی ہے، اس میں بے تحاشا قربانیاں، جانی، مالی، ایموشنل، ہر طرح کی قربانیاں اس میں شامل ہیں۔ ابھی وہ جب تک ہم اپنے بچوں کو وہ قربانیاں کنوے نہیں کریں گے، آپ مجھے بتائیں بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے انہوں نے کیا کھویا، اگلی جنریشن کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم دینے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی۔ تو جب تک یہ بچوں کو پتہ نہیں چلے گا، مجھے بتائیں بچوں کو احساس کیسے پیدا ہوگا کہ پاکستان کی مٹی کیا چیز ہے، پاکستان کے ساتھ محبت کرنا ہمارا دینی ایک فریضہ ہے، اور یہ جی بالکل۔ اور اس کے بعد بچوں کو بیسیکلی شعور یہ دینا ہے کہ وہ انہوں نے بیسیکلی ایک اچھا انسان بننا ہے، انہوں نے ایک اچھا شہری بننا ہے، بھلے وہ استاد بنے، بھلے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، آرمی جوائن کریں، جی جس کسی بھی وہ میدان میں جائیں، بیسیکلی ایک بہت اچھا پاکستانی شہری ہوں، اور انتہائی خلوص سے نیت کے ساتھ وہ پاکستان کی خدمت کریں، تاکہ قیامت والے دن جب ہم اپنے بزرگوں کا سامنا کریں تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بالکل ایسے ہی ہے، ہم ان کے سامنے سرخ روح ہوں کہ جی آپ نے یہ قربانی دی اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم اس کو آگے سے آگے لے کر چاہیں۔ اور یہی میرا پیغام قوم کے لیے ہے کہ جناب وہ بچوں کے لیے ہے، جوانوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں، پورے خلوص کے ساتھ کردار ادا کریں، اور کسی بھی حیثیت میں ہیں صرف پاکستان کی خدمت کریں،
اور یہی ان کا فرض ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ. شکریہ سر, تھینک یو سو بہت مچ. مہربانی. یہیں پہ میں بھی ایک میسج دینا چاہوں گی, افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی کے ساتھ ہی ملیں گے ایک نئی تلاش کے ساتھ اللہ نے کے بعد.